मोमिनीन करम, आज हम और आप जमा हुए हैं नमाज जुमा के लिए। ये एक बहुत बड़ी इबादत है। कुरान करीम में नमाज के सिलसिले में दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कुरान में। यानी परवरदिगार ने नमाज के सिलसिले में ही दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। एक, अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की कि नमाज पढ़ो तो वक्त के साथ पढ़ो, यानी टाइम के हिसाब से। कि ये नहीं कि दोपहर की नमाज शाम को पढ़ रहे, नमाज आपकी हो जाएगी, लेकिन जो कुरान का हुक्म है उसे आपने ख़त्म कर दिया। एक अल्लाह कह रहा है, उससे बड़ी कोई ज़ात नहीं है। और इसलिए हदीसों में है कि ये जो इबादत होती है, मसलन यही नमाज, ये फरिश्ते ले जाते हैं तो ये नमाज शिकायत करती है, आपने नमाज भी पढ़ी और शिकायत भी कर रही है। परवरदिगार, इसने मुझे कमतर समझा, इसने मुझे बिल्कुल हल्का समझा, और वो उस शक्ल में नहीं होती जिस शक्ल में नमाज को नूरानी शक्ल में पहुंचना चाहिए। लिहाजा ऐसा नहीं है कि लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मसलन कोई आ गया या वक्त हो गया, खुसूसी तौर से जब वक्त हो जाता है तो कोई ना कोई ऐसा काम निकल आता है। इसकी कोशिश करें कि नमाज पढ़ें, कुरान में कहा है तो वक्त के साथ। इसके अलावा हमारे यहाँ आइम्मा मासूमीन अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब, नमाज पढ़ो तो वक्त के साथ। अल्लाह ने तुम पर वक्त के साथ नमाज वाजिब की। दूसरी चीज जो कुरान ने बयान की है कि इरशाद फरमाया परवरदिगार ने, वाक़ीमुस्सलाता वातुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। अल्लाह ने कहा कुरान में कि नमाज पढ़ो और ज़कात दो और रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ। ये जमा का सीगा है, वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ। यहाँ मासूम से पूछा गया, मौला ये रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ, इसका क्या मतलब है? इमाम ने फरमाया, इस आयत में अल्लाह ने नमाज जमात का हुक्म दिया। ये नमाज जमात है। अल्लाह ने कहा कि रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ। सूरह बकरा आयत नंबर 43 यानी 43। नमाज जमात के लिए अब ये मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन है। कुरान ने आयत बयान कर दी, परवरदिगार ने हुक्म दे दिया। ये नमाज जमात क्या है? क्योंकि फुरादा नमाज है, जमात का नमाज, जमात की नमाज है, लेकिन बाजमात मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज अदा करना सुन्नत है। यानी कितने हम काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये सुन्नत है। जैसे हमने वजू किया तो वाजिबात वजू चेहरा धुलना, कोहनियों से हाथ धुलना, सर का मसा और पैर का मसा, यही तो वाजिबात वजू है। लेकिन ये गट्टों से हाथ धुलना, ये कुल्ली करना, ये नाक में पानी डालना, ये सुन्नत है, यानी ये मुस्तहबात में है। जब तक हम ये नहीं करते हमें सुकून नहीं होता, हमें लगता है हमने वज़ू ही पूरा नहीं किया। ऐसे ही ये जो जमात की नमाज है ये सुन्नत है। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि नमाज जमात से अदा करो, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है वक्त से अदा करो और जमात से नमाज अदा करो। अच्छा, नमाज के लिए अब इसमें सबसे पहले हदीस में यह बयान किया गया है कि नमाज जमात से तर्क करना, इस पर सख्त ताकीद की गई। मस्जिद शिकायत करेगी, इसके लिए मासूमीन ने फरमाया इस बिना पे शिकायत नहीं करेगी कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, नहीं, इस बिना पे ही तो शिकायत करेगी कि घर में आपने पढ़ी, मस्जिद में नहीं पढ़ी। यही तो है मस्जिद का हुक्म। तो वैसे ही अगर आपके पास इतना वक्त है कि हम जमात से नमाज अदा कर लें तो फिर आपको जमात से नमाज अदा कर। अब इसके सिलसिले में एक जुमला अर्ज कर दूं। मौलाए मुत्तकियान अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि चंद चीज़ें ऐसी हैं उसमें ज़्यादा तलाश ना करो। मसलन जैसे दोस्त, मैं बयान कर चुका हूँ, उसको हर जाविये से, हर एंगल से, इधर से उधर से देखे बिल्कुल सही है। मौला फरमाते हैं अगर इतना देखोगे तो जिंदगी भर बगैर दोस्त के रहोगे, कभी दोस्त में नहीं मिल पाएगा। इसलिए कोई इंसान ऐसा है ही नहीं जिसमें कमी ना हो।
اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں کہ ہمارے ہاں زاویہ بتایا تو معصومین نے ہے، لیکن جتنا بتایا ہے وہی تک آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا مسجد کوفہ کے بارے میں۔ اب اس کے مسجد کوفہ اس پہ ایک نہیں کم سے کم 5 بار خطبوں میں بیان کیا جائے تو پوری بات کم سے کم ہو سکتی ہے، چہ جائے کہ مختصر سے وقت میں۔ یہ مسجد کوفہ ان 4 مسجدوں میں شامل ہے، ان 4 مسجدوں میں شامل ہے جہاں مسافر ہوتے ہوئے پوری نماز ادا کی جائے گی۔ مثلا خانہ کعبہ، مسجد النبوی، کربلا معلی اور مسجد کوفہ۔ یہ آپ مسافر ہیں، مگر مسافر کے لیے تو 4 کی 2 ہی رکعت ہے، لیکن ان جگہوں پر جب آپ آئیں گے یہ اتنے زیادہ ان کی فضیلت ہے کہ آپ کو نماز پوری ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا مولا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں پر ایک نماز فرادہ پڑھنا 1,00,000 رکعت کے برابر ثواب ہے۔ تو قصر یہاں شریعت نے اس لیے نہیں رکھی کہ اگر آپ نے قصر نماز ادا کی تو 2 رکعت نماز مثلا ظہر کی یا عصر کی تو 2,00,000 رکعت کے برابر ثواب، لیکن اگر آپ نے پوری نماز ادا کی تو آپ کو 4,00,000 رکعت کے برابر ثواب ملے گا۔ ہر چیز کے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن اب جو یہ پوچھا یہ آپ کے ذہن میں رہے، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے یہ اب آپ کے ذہن میں بات آ گئی۔ اب آپ سنیے، امام سے پوچھا کہ فرزند رسول مسجد کوفہ میں فرادہ نماز ادا کرنا، سنگل طور پہ اکیلے فرادہ نماز ادا کرنا مسجد کوفہ میں آیا یہ بہتر ہے یا دوسری مسجد میں یا دوسری جگہ نماز جماعت سے ادا کرنا بہتر ہے؟ اب آپ کے مسجد کوفہ کی بات ذہن میں آ گئی، حدیثوں میں اس کے لیے ہے ہمارے اور آپ کے 6 امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو مسجد کوفہ کی عظمت اور اہمیت کا علم ہوتا تو اگر ان کے ہاتھ پیر بھی کاٹ دیے جاتے پھر بھی وہ لوٹتے پوٹتے اس مسجد میں آ جاتے، یعنی دقت اتنی پریشانی میں اتنا ثواب، جہاں کے لیے حدیثوں میں ہے کہ سنت نماز ادا کرنا، کوئی بھی سنتی نماز مسجد کوفہ میں 1 عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے، جہاں پہ واجب نماز ادا کرنا 1 حج کے برابر ثواب رکھتا۔ اب آ گئی آپ کے ذہن میں، لیکن اب امام سے پوچھا کہ فرزند رسول مسجد کوفہ میں فرادہ نماز ادا کرنا اور دوسری جگہ نماز جماعت سے ادا کرنا، دونوں میں عمل بہتر کون سا ہے؟ ہم فرادہ کوفہ میں پڑھیں مسجد کوفہ میں یا جماعت سے مسجد میں ادا کریں؟ تو امام نے فرمایا نماز جماعت سے ادا کرنا بہتر ہے۔ اب میں اس سے زیادہ جماعت کے لیے اور کیا کہہ سکتا ہوں جو معصوم نے فرمایا، اور اس سے کم ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں جماعت کا مسئلہ کیا ہے جو شریعت نے حکم دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ نماز مسجد کوفہ میں یہ حدیثوں میں ہے کہ 1,000 یا 2,000 نمازوں کا جو ثواب یا لاکھوں کا ثواب، اس کے باوجود یہ جو امام کا ارشاد ہے کہ جماعت سے ادا کرنا، تو جماعت کی عظمت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ سے یہ معصومین کے ہاں بھی ہے، اور آپ کے زیادہ تر آیت اللہ صافی گل پیگانی نے اس کو مسئلہ بنا کر اپنے عملیے میں لکھا تھا، اس میں بھی موجود ہوگا، اور زیادہ تر عالم و مراجع جو گزرے ہیں ان کے ہاں مسائل میں بھی یہی ہے۔ کیا ہے مسئلہ؟ کہ اگر یہ ہے کہ ایک امام یعنی پیش امام ہے اور ایک ہی نماز ادا کرنے والا، اچھا دیکھیے اس میں جماعت کے قاعدے قوانین الگ ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک بات روک کے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ہی پڑھانے والا ہو، ایک آ گیا، اب یہ کھڑا کہاں سے پہ ہوگا؟ عام طور سے عقل کہتی ہے کہ امام کے پیچھے وہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن نہیں، یہ داہنی طرف کھڑا ہوگا،
اب جو دوسرا شخص آئے گا وہ بیچ میں بالکل آئے گا درمیان میں، اور تیسرا شخص آئے گا وہ ادھر آئے گا، اور پھر اس طرح جماعت چلتی چلی جائے گی۔ جماعت کے دوسرے حکم بھی ہیں کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو مامومین یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اتنی بلند آواز میں نماز ادا نہ کرے کہ وہ پیش امام کو ڈسٹرب لگنے لگے، کہ اس کے لیے یہ ہو جائے اس کی آواز ان تک نہ پہنچنے پائے، سوائے ان چیزوں کے مثلا بحول اللہ یا استغفر اللہ یا قنوت میں یہ چیزیں۔ اب جماعت میں کتنی آپ کو چیزیں پڑھنا ہے اور کتنے پیش امام کو پڑھنا ہے، اس کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے جو انشاءاللہ اگر وقت رہا تو میں آپ کی خدمت میں ضرور ادا کروں گا۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر ایک رکعت نماز پیش امام جماعت سے اور ایک ہی آدمی ہے، صرف ایک آدمی ہے، تو معصوم نے فرمایا اس نماز کا ثواب 150 رکعت کے برابر ہے۔ آپ گجرات گئے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ ادھر دیکھ لیں گجرات وغیرہ میں ایک ایک مسجد پہ زیادہ تر خواجہ حضرات رہتے ہیں، 3 مولانا 2 مولانا تو ایک عام ہوتے ہیں، ان کو اس سے ٹینشن نہیں کہ کتنا خرچہ، اور ان کو اس سے ٹینشن ہے اگر ایک مولانا چھٹی پہ بھی چلا جائے تو جماعت ناغا نہ ہو، جماعت سے انہیں نماز ادا کرنا ہے۔ مسجدوں پہ 2 3 پیش امام تاکہ ہم اس سے محروم نہ ہونے پائیں۔ چنانچہ یہ روایت ہے کہ اگر، اور یہ مسئلہ بھی ہے، میں نے نام لیا آیت اللہ صافی گلبہا، ایک رکعت کا نماز کا ثواب 150 نمازوں کے برابر، اور اگر 2 لوگ نماز ادا کرنے والے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اسی ایک رکعت نماز کا ثواب 600 رکعت کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر، اب یہ معصوم نے 10 لوگ صرف 10 لوگ اگر بڑھ جائیں یعنی ہو گئے 10 سے 11 نہیں ہوئے، تو معصوم نے فرمایا اگر دریا روشنائی بن جائے اور اس کے بعد تمام درخت کے پتے کاغذ بن جائیں، لکھنے والے بیٹھے تو اس جماعت کی نماز کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم اسی پہ عمل کریں کہ نماز وقت سے پڑھیں گے اور نماز جماعت سے۔ ایک شخص کا یہ بھی مسئلہ، یہ ہر عالم نے لکھا کہ مثلا اول وقت 11:20 11:25 وقت گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، 12:20 12:25 یا 11:45 جب بھی ہو اول وقت ہو گیا تو نماز کا اول وقت ہے۔ لیکن اب اگر کوئی جماعت ہو رہی وہاں 20 منٹ بعد آدھا گھنٹہ بعد، تو آیا وہ اول وقت نماز ادا کرے یا جماعت سے آدھے گھنٹے بعد؟ تو ہر عالم نے لکھا ہے اول وقت نماز نہ ادا کرے بلکہ جو جماعت کا وقت ہے اس میں نماز ادا کرے۔ اب میں پھر اسی کے بارے میں بیان کر رہا ہوں۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ ہمارے ہاں معصومین جو پیغمبر سے سوال کریں وہ اس لیے نہیں کہ ان کو نہیں، ان کے ذریعے سے عوام تک لوگوں تک بات پہنچے گی۔ تو یہ سوال ہے کہ یا رسول اللہ اس جماعت کا ثواب، اب یہ پیغمبر سے سوال کیا کیا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے، اور جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد اگر امام کے ساتھ، یعنی پیش امام سے مراد پیش امام، امام کے ساتھ معنی پیش امام، امام کے معنی عربی میں ہوتا ہے آگے چلنے والا، تو پیغمبر نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا اے محمد اگر امام کے ہمراہ ایک تکبیر کہہ دی کسی نے، یہ تکبیر امام اللہ اکبر کہتا ہے اسی کے ساتھ اللہ اکبر، پیغمبر نے فرمایا جبریل نے مجھ سے کہا کہ اگر ایک تکبیر امام کے ساتھ کہنا 60,000 حج وغیرہ سے بہتر ہے۔ یہ حدیث، اب جب دیکھیے ہمارے حدیثوں میں اتنی زیادہ یہ سب کیوں ثواب، دیکھیے زیادہ حدیثیں کسی کے بارے میں اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اس کی عظمت ظاہر ہو، چونکہ نماز جماعت کی بات چل رہی ہے، اور فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ اے محمد اپنی امت سے کہہ دو کہ جماعت کی ایک رکعت پڑھنا، جماعت سے ایک رکعت نماز پڑھنا فقیروں کو 1,00,000 دینار دینے سے بہتر ہے۔ ابھی مسئلہ رکا نہیں، اور اس کے بعد کہا مجھ سے جبریل نے کہ اپنی امت سے کہہ دو کہ ایک سجدہ کرنا
جماعت کے ساتھ 100 غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اب میں اس کے لیے پھر انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، کیونکہ وقت بھی دیکھنا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ واقعاً اس دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم اس لیے تو چھوٹ نہیں جائیں گے اس طرح کہ صاحب ہم سے کیا مطلب ہے، مطلب سب سے ہے۔ اس لیے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جس چیز پر سب سے زیادہ، مجھے نہیں معلوم کہ جو زور دیا ہے، سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ آپس کا اتحاد ہے۔ اب یہ آپ کے بات ہضم ہو یا نہ ہو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور قرآن نے بھی جس چیز پر بہت زیادہ زور دیا ہے وہ اتحاد ہے، اور اللہ نے اس کے پیشن گوئی سمجھیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اتحاد رکھو ورنہ تمہاری ہوا نکل جائے گی، یعنی تمہارا کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ اتحاد قوموں کی زندگی کا نام ہوتا ہے، قومیں جو زندہ ہوتی ہیں وہ اتحاد سے ہی۔ چنانچہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ان پڑھ آدمی صرف اپنا نقصان نہیں کرتا ہے بلکہ پوری قوم کا نقصان کرتا ہے۔ اور اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم کی مثال ایک کشتی جیسی ہے۔ کشتی میں 50 لوگ بیٹھے، 10 لوگ بیٹھے، 100 لوگ، عالم کشتی میں بیٹھنے والا نہیں بلکہ وہ خود کشتی ہے، عالم خود سفینہ ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر عالم ڈوبا تو جتنے بیٹھنے والے ہیں وہ سب ڈوب جائیں گے، جیسے کشتی ڈوبتی ہے تو جتنے بیٹھے وہ سب ڈوب گے۔ وہی حال معصوم نے فرمایا عالم کا ہے، اگر عالم ڈوب گیا تو یہ خود تو ڈوبا ہے، اوروں کو بھی ڈبو دے گا۔ لہذا معصومین نے فرمایا وہ عالم کہ جن کو شریعت نے بتایا ہے آپ شریعت کے حکم کے اعتبار سے پہچانیے، نہ کہ لباس کے اعتبار سے۔ دیکھیے ایک بڑی چیز ہے، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پڑھ آدمی صرف اپنا نقصان نہیں کرتا بلکہ پوری قوم کا نقصان کرتا ہے۔ اس کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی تقریباً 60-70 برس پہلے جو بھی کہا کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ بے روزگاری نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ تعلیم سے دوری ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں تحریکیں بہت زیادہ چلی، علم کی تحریک جتنی جس نے چلائی، اور میں کہتا ہوں آپ یہ بات ہماری نوٹ کر لیجئے، اپنے سینے پر لکھ لیجئے، حشر میں بھی ثواب سب سے زیادہ اس کو ملے گا جس نے قوم اور ملت میں علم کو زیادہ پھیلایا ہوگا۔ اچھا خدا برا کرے سوچ کا کہ جہاں علم کو الگ کر دیا گیا، آیت اللہ خمینی نے فرمایا تھا یہ مغرب کی چال ہے کہ انہوں نے علم کو الگ کر دیا کہ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے۔ علم کو ڈیوائیڈ کر دیا، بدل دیا، یہ علم دین کا ہے یہ دنیا کا۔ لیکن آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں جو دین کا علم ہے وہی دنیا کا علم ہے، جو دنیا کا علم ہے وہی دین کا علم ہے۔ اس لیے کہ اگر دنیا ہے تو آخرت ہے، یہ یاد رکھیے گا، آخرت سے دنیا نہیں ہے، دنیا سے آخرت ہے۔ آپ جیسا یہاں کریں گے ویسی ہی وہاں آپ کو جزا ملے گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا وجود، ان کا دنیا میں آنا، آپ جانتے ہیں کتنے جاہلوں کو شاک گزرا شہزادی فاطمہ زہرا کے آنے سے۔ یہ مہینہ انہی کا تو مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں بساط الٹ گئی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک تو یہ تھا کہ جو اس دور میں عرب کو سمجھنا پڑے گا دیوی دیوتاؤں کی پوجا تھی، طاقت کی حکمرانی تھی، بس جو طاقتور ہے وہی حاکم ہے۔
ظلم و جہالت، لڑائی جھگڑا، یہ سب کچھ تھا، لیکن اس کے بعد سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ وہ اپنی ہی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس سے بڑا کیا تھا؟ لیکن جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے آنے سے برائیوں کی بساط ہی الٹ گئی۔ یہ تو ایک رسم کو ختم کرنا، غلط رسم کو، میاں بہت مشکل ہے۔ اتنے لوگ آج تبلیغ کر رہے ہیں، شادیوں کی بیجا رسم ختم نہیں ہوئی۔ سلام کریے اس پیغمبر اسلام کو کہ جس نے 23 سال کے عرصے میں عرب میں ساری برائیوں کو ختم کر دیا۔ یہ ہے، آپ دیکھیے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو اب اپنی بیٹی کی تعظیم کرنے لگے۔ یہ میسج ہو رہا ہے، پیغمبر میسج دے رہے ہیں کہ عرب والوں بیٹیاں دفن کے لائق نہیں۔ یہ پہلا وہ کام ہے کہ جو جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ، آپ یاد رکھیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پہلی وحی یہ نہیں آئی کہ ظلم ختم کرو، پہلی وحی یہ نہیں آئی کہ کسی پہ ظلم نہ کرو، نہ پہلی وحی آئی یہ نہیں آئی کہ شرک نہ کرو، نہ کوئی پہلی وحی یہ آئی کہ کفر نہ کرو، بلکہ پہلی وحی یہ آئی کہ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ اللہ تو نے تجھے کہنا چاہیے تھا پہلی وحی میں کہ دیکھو ظلم نہ کرو، کفر نہ کرو، پوجا نہ کرو، دفن نہ کرو، کہا نہیں، یہ سب جہالت کی دلیلیں ہیں۔ جب علم آ جائے گا تو انسان برائیوں کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، جہاں وہ ملک جو واقعاً علم حاصل کیے ہوئے ہیں یا اللہ سے خوف ہے، وہ دوسروں پہ ظلم نہیں کرتے۔ اب ظلم کے سامنے اپنے اسلحے کو ڈال دینا یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ ایران نے بتا دیا کہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، جب الہی طاقت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاتا۔ آج آپ دیکھیے واقعاً ہندوستان میں اگر کسی کو بہت محنت ہی کرنا ہے تو اس پر محنت کرے کہ حقیقت میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اس کو ایک دن مدد کر دیں گے، 2 دن، کتنے دن کر دیں گے، لیکن اگر تعلیم کا سلسلہ جاری ہو جائے تو یہ زندگی کو سکون و آرام سے گزار سکتا ہے۔ آج آپ دلی میں دیکھ لیجئے، لکھنؤ میں دیکھ لیجئے، یہ یاد رکھیے احتجاج اس کی شکلیں بدلتی ہیں۔ اس کا سب سے پہلا قاعدہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا کیا؟ کیسا احتجاج؟ کہا دیکھو ہم پہلا احتجاج کر رہے ہیں کہ دنیا، عرب تو کیا ہے، دنیا میں علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن ہم ان کی کیبنٹ میں نہیں ہیں، ان کے ساتھ نہیں رکھا، کوئی معاملہ نہیں رکھا۔ ہاں اگر مشورہ ہوا تو دیا۔ دوسرا جناب امیر المومنین نے احتجاج کیا کیا؟ جب بھی کوئی غلط کام ہوا تو اس کو مولا علی نے اس پر احتجاج کیا، اس پر بولے، یعنی علی کا خاموش رہنا بھی احتجاج تھا اور بولنا بھی احتجاج تھا۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے دشمن کے بھرے دربار میں احتجاج کیا۔ اب بس میں اس کو شارٹ میں بیان کر دوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم معصومین کی سیرت پہ عمل کریں اور ان علماء کی سیرت پر عمل کریں جو علماء ہمیں اہل بیت سے رسول اور اللہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہماری مراد سب سے پہلے ہمارے وقت کے عالم و مرجع ہیں۔ یہ آیت اللہ سیستانی صاحب، یہ یاد رکھیے، یہ ان کا کوئی عالم ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کا رابطہ امام زمانہ سے نہ ہو۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں نے پڑھا ہے تاریخ میں، ایک بہت بڑے عالم تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وقت زیادہ ہو جائے گا، انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا، فتویٰ بالکل غلط تھا۔ وہ کہا صاحب ایک عورت مر گئی، کہا دفن کر دو۔ وہ کہا بچہ پیٹ میں، کہا کوئی بات نہیں۔ وہ تو گئے غسل کی تیاری میں اور ادھر امام زمانہ آئے، وہ کہا فلاں عالم کیا کر دیا، ایک قاتل بنو گے نفس کے؟ کہا کیسے؟ کہا بچہ تو شکم مادر میں زندہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ کہا پھر؟ کہا کہہ دو بایاں پہلو چاک کر کے پہلے بچے کو نکالا جائے۔ چنانچہ فوراً آئے، کہا رکو رکو، اس کا دامن چاک کیا جائے اور پہلو چاک کیا گیا بچے۔ اب انہوں نے کہا رہے میں اب فتویٰ نہیں دوں گا، کیونکہ کتنی بڑی میں نے غلطی کی۔
اب فتویٰ دینا انہوں نے بند کر دیا. پھر امام زمانہ تشریف لائے, کہا فتویٰ دینا تمہارا کام ہے, تمہاری غلطیوں کو سدھارنا یہ امام زمانہ کا کام ہے. آپ ان پہ نہیں کرتے, ان کا رابطہ ہوتا ہے. بس میں انشاءاللہ اس کے آگے پھر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا.